मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में जो सियासी माहौल है वो बड़ा गर्म है और इल्ज़ामात लग रहे हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से एक बहस है जो कि छिड़ी हुई है और इस दौरान जो है वो हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर जो है वो बड़े सख्त किस्म के जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की ये भी खबर है कि मियां नवाज शरीफ की जो तकारीर हैं उनको अब नशर करने की जो है वो भी इजाज़त जो है वो नहीं होगी। लेकिन इस सब के बीच इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है उसमें एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो जो अहम डेवलपमेंट है वो अफ़गान मफाहमती अमल के हवाले से, और फिर एक बड़ा ही अहम दौरा हुआ जो कि अफ़गान मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का किया। ये 3 रोज़ा दौरा था जो उन्होंने किया और उन्होंने इस दौरे में सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर कौमी असम्बली समेत आला हुकाम से बड़ी हाई प्रोफाइल जो है वो मुलाकातें की। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं माजी में इनमें हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और इस तनाजुर में अफ़गान रहनुमा का ये जो दौरा है ख़ास तौर पर अफ़गान मफाहमती अमल के बाद ये बहुत अहम समझा जा रहा था। अफ़गानिस्तान में पायदार अमन के लिए जो मफाहमती अमल है वो भी चल रहा है। अफ़गान अमल में इस दौरे की जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। ये जो अफ़गान मफाहमती अमल है इसके लिए दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ भी हुआ है जिसमें फ़रीक़ैन ने अपने मुतालबात और शराइत जो है वो सामने रखे हैं और कई दौर हो चुके हैं जिनमें मुतालबात और शराइत पर पेशरफ्त का जायज़ा और उसमें हायल रुकावटों को दूर करने पर तबादला ख्याल भी किया गया। अब पाकिस्तान का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ और अफ़गान मफाहमती अमल को भी लेकर यही रहा है कि हम अफ़गानिस्तान में पायदार अमन चाहते हैं और इसीलिए अफ़गान मफाहमती अमल की कामयाबी चाहते हैं। इस सारी बैकग्राउंड में ये जो दौरा हुआ है पाकिस्तान की क़यादत से, जो अफ़गान रहनुमा अब्दुल्ला ने जो बातचीत की है, पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया गया है। ये कहा गया है कि बड़े दो टोक अंदाज में कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में जो है वो अमन अमल चाहता है और इसकी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है। अब इस सारे सूरत हाल में देखना ये कि इस दौरे के क्या असरात होते हैं, क्या ये दौरा पहले दौरों जैसा था जिस तरह से पहले जो है वो हम देखते रहे हैं, या फिर इस मरतबा जो है वो कुछ मुख्तलिफ था। अफ़गान मफाहमती अमल जो है वो उसका मुस्तक़बिल जो है वो क्या है, और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, क्योंकि इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्या इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो एक मरतबा फिर से जो है वो उनको रीसेट जो है वो किया जा सकता है, जो एक हमारी ताल्लुकात की एक हिस्ट्री रही है। ये वो अहम सवाल हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में जो है वो हम सियासत पे तो बात करते रहते हैं, मगर आज के प्रोग्राम में मैं इन सवालात पर जो है वो बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अहम दौरा था। तो आज एक बड़ा इसी हवाले से टीम पैनल जो है वो मेरे साथ प्रोग्राम में जो मौजूद होगा उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। हमें जो है वो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तस्नीम असलम साहबा जो है वो ज्वाइन कर रही हैं। तस्नीम असलम साहबा साबिक सफारतकार हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया तस्नीम असलम साहबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुज़म्मिल शनवारी साहब साबिक डिप्टी ट्रेड मिनिस्टर अफ़गानिस्तान से जो है वो हमारे साथ लिंक के ज़रिए जो है वो मौजूद हैं। मुज़म्मिल शनवारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और शंदाना गुलजार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप है जो देखता है उससे भी जो है उसकी भी मेंबर हैं। शंदाना गुलजार साहब भी हमारे साथ डिस्कशन में जो है वो मौजूद होंगे और इम्तियाज़ गुल साहब जो कि तजज़ियाकार हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है, स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी जो है वो इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये बैठ जाएं तो हम इस पर जो है वो इनसे भी जो है वो बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब का भी। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ तस्नीम असलम साहब आपसे मैं करना चाहता हूँ। ये जो दौरा हुआ, पहले भी बड़े हाई प्रोफाइल दौरे होते रहे, हमने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात देखे हैं उसमें हमने देखा है कि दौरे होते हैं, होप्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। इस दौरे को इतनी इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों दी जा रही, क्यों जो है वो इसको बड़ा अहम समझा जा रहा है? अब्दुल्ला साहब की एक कैपेसिटी थी इलेक्शन से पहले भी, अफ़गानिस्तान में जो इलेक्शंस हुए
وہ چیف ایگزیکٹو تھے، جو ایک عہدہ جو پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو وزیر اعظم کے طور پہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی ان کو بہت دفعہ انویٹیشن ایکسٹینڈ کی گئی، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، لیکن کچھ کتراتے رہے۔ اچھا، تو آج وہ اگر ان کا دورہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان کا جو کلیدی کردار رہا ہے افغان جو کانفلکٹ میں جو سائڈز ہیں ان کو نچ کرنے میں کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کیجئے، اور جو پاکستان کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ ملٹری ایکشن آپ کو چیزیں ریزالو کر کے نہیں دے گا، تو اس کے وہ بھی ایک طرح سے اس کی بھی ایکنالجمنٹ تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ پروسیس ابھی جو انٹرا افغان ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ بات چیت تو ہو رہی ہے، بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ سائڈ بیٹھی ہیں ٹیبل پہ بات کر رہی ہیں، لیکن ابھی اس کے کوئی کانٹورز کہ یہ کس طرف کو جائے گا وہ کلیئر نہیں ہے کہ ایگریمنٹ فائنلی کیا ہوگا۔ ہماری ہوپ تو ہے کہ جلد سے جلد ہو اور کوئی براڈ بیسڈ ایگریمنٹ ہو جائے، تاکہ جو اس ریجن میں فورن ٹروپس ہیں، جو پریزنس ہے، جو کبھی بھی یہاں پہ اسٹیبلٹی کو انشور نہیں کر سکتی، وہ یہاں سے وڈرال ہو۔ عبداللہ صاحب ظاہر ہے کہ وہ ان کا جو وزٹ تھا وہ ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ریکنسیلیشن کاؤنسل کو لیڈ کر رہے ہیں ان سے پرسنلی ہماری لیڈرشپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان کے منہ سے ہم نے سنا ہے کہ وہ اس پروسیس کو کدھر جاتا دیکھنا چاہتے ہیں اور کدھر جا رہا ہے، اور پاکستان سے ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے۔ نیچرلی ہمارے پاس کوئی میجک وینڈ نہیں ہے کہ ہم وہ گھمائیں گے اور جو ان کے مشکلات ہیں وہ دور کر دیں گے، لیکن کیونکہ ہماری بہت بڑی اسٹیک ہے افغانستان میں پیس میں، ہم جس طرح بھی پاسبل ہو جو ہیلپ ہم کر سکیں وہ کرنا چاہیں گے۔ رائٹ، مگر میں مزمل شرماری صاحب کچھ بات ہو جائے جو امپریشنز ہوتے ہیں عبداللہ کے حوالے سے، جو خاص طور پر پاکستان میں جو ہے وہ ایک امپریشن جو ہے وہ پایا جاتا تھا، پھر پاکستان کے حوالے سے جو ان کی پالیسیز رہی ہیں یا ان کا جو ہے وہ ایک ٹیک رہی ہے، اس کو لے کر بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں تھی، پھر اس میں اس دورے کا ہونا، اس پر بھی ظاہری بات ہے بہت ساری جو ہے وہ بات ہوتی رہی ہے، کچھ افغانستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا، وہاں سے بھی جو ہے وہ ایک منفی رد عمل آتا رہا۔ اس دورے کو اور اس دورے کی کنکلوژن کو افغانستان کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے؟ تھینک یو رحمان بھائی۔ بات اس طرح ہے کہ عبداللہ کو نارملی اگر ہم دیکھتے ہیں افغانستان کی جو پالیٹیشین ہے اس کو اگر ہم کلاسیفائی کریں گے تو وہ زیادہ تر سافٹ پالیٹیشین ہے، وہ کبھی بھی ہارڈ لائنر نہیں رہا، اس نے کبھی بھی ہارڈ لائننگ پوزیشن نہیں لیا اپنے جو پولیٹیکل اس کا جو پوزیشن ہے اس میں، تو اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ اس کے جو ریلیشن بھی تھے ہمیشہ اس طرح تھے کہ وہ نیگیٹو کی طرف زیادہ تر نہیں چلے جاتے تھے، وہ اس کا پوزیشن ہمیشہ بہت سافٹ رہا تھا۔ جب چیف ایگزیکٹو تھا افغانستان کا، اس ٹائم پر اس کو انویٹیشن ملا تھا پاکستان کا، لیکن اس ٹائم پر یہ ٹرپ نہیں ہوا، لیکن اب جو یہ ٹرپ ہو گیا تو وہ جو ڈاکٹر عبداللہ کے بارے میں جو تھنکنگ تھی، پرسپشن جو پاکستان میں تھی، وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا۔ اس کا جو پوزیشن وہاں پر تھے، اس کا جو لیڈنگ فرام دی فرنٹ جو پیس نیگوسیشن میں ہے اور افغانستان کا ایک پوزیشن ہے، اس کو اس کے اوپر باتیں کرنا، اس کے اوپر مستحکم رہنا، یہ سارے باتیں انہوں نے پاکستان کے اس دورے میں پروو کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو یہ پوزیشن ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ جو نیبرنگ کنٹریز ہے مینلی پاکستان، اس کے ساتھ ریلیشن اچھے بنائے، اس کے ساتھ بات کرے، کیونکہ پاکستان کا جو سٹیک ہے پیس نیگوسیشن میں، پیس پروسیس میں، وہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا جو اپنا جو ریجنل ان کے جو ٹرپ ہے وہ پاکستان سے سٹارٹ کرے۔ انٹرنلی افغانستان میں اتنا زیادہ ویلکم نہیں ہوا ڈاکٹر عبداللہ کا یہ ٹرپ، کیونکہ افغانستان میں جو انٹرنل لوگ تھے وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا جو پوزیشن ہو طالبان نیگوسیشن میں اور پاکستان
پاکستان کے ساتھ ٹف رہنا ہے. لیکن ڈاکٹر عبداللہ اس مینٹلٹی پر نہیں ہے. اس کا پوزیشن یہی ہے کہ ہمیں بات کرنا ہے, آگے جانا ہے, جو کچھ ہوا ہے پاس میں اس کو بھول جانا ہے, اور اس کے بعد جو ہمیں آگے جانا ہے اس پر کام کرنا ہے. تو یہی پروسیس ہے کہ جو ڈاکٹر عبداللہ نے 3 دن یہاں پر گزارے, اور 3 دنوں میں ان کے جو میٹنگز تھے, جو ہائی لیول میٹنگز تھے, وہ بہت اچھے تھے. اور جو ویلکم اس کو ملا پاکستان میں, اٹ واز ایکسیپشنل. کہ اس کو بھی یہ پتا چلا کہ پاکستان کی طرف سے بھی سنسیئر جواب ملے ان کو, اور پاکستان بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے وہ آگے جائے, پیسفلی آگے جائے, اور یہ ہو جائے, کنکلوڈ ہو جائے کہ افغانستان میں امن آ جائے. ٹھیک ہے, رائٹ. امتیاز صاحب, یہ سچویشن کیا واقعی بہت تبدیل ہو گئی ہے, اسپیشلی جب ہم پاکستان افغانستان ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ افغان جو پیس پروسیس ہے, اس نے کیا سب کے لیے, جو وہ چاہ رہے تھے پہلے افغانستان اور پاکستان کے جب تعلقات کی بات ہوتی ہے, تو کیا وہ سب کے لیے جو ہے وہ بدل دیا عبداللہ صاحب کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی؟ دیکھیے, بڑا مشکل سوال ہے, لیکن گزشتہ اگر ایک برس سے دیکھیں, اگر آپ ٹویٹر پہ پاکستان کی اس سے پہلے بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی, ایک محدود مخصوص لابی تھی کابل کے اندر, کابل سے باہر, جو ہر وقت بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں پاکستان پہ تنقید کرنے کے. گزشتہ 1 سال کے دوران وہ لابی جو ہے وہ تھوڑی اقلیت میں چلی گئی ہے. اگر ہم تجزیہ کریں, وہ ایک مخصوص لوگ ہیں, لیکن جو بڑی اکثریت ہے انہوں نے خود کو امن پروسیس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. بہت امیدیں اس کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں. ڈاکٹر عبداللہ بھی انہی لابیز میں شامل ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ الیکشن کے بعد, چونکہ الیکشن کے ریزلٹس متنازع تھے, تو بہت جھگڑا ایک اور پڑنے والا تھا, اور انہوں نے تو بلکہ حلف بھی اٹھا لیا تھا ڈاکٹر عبداللہ نے. لیکن ہماری 2 دن پہلے جب ان سے الگ سے ملاقات ہوئی, ہم 3-4 لوگ تھے ان کے ساتھ, تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں, میں امن کو موقع دینا چاہتا تھا. میں نے صدارتی محل کا پیچھا کرنے کی بجائے یہ آپٹ کیا کہ میں امن پروسیس کو آگے بڑھاؤں. تو میرے نزدیک جو افغانستان کے 8-10 کروڑ عوام ہیں, ان کی زیادہ اہمیت ہے میرے اقتدار سے. تو اب ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ پشتون ہیں, چاہے وہ غیر پشتون, تاجک, ہزارہ ہیں, تو وہ بھی اب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چل پڑے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اب سب سمجھ یہ آئی گئی ہے کہ مسلسل کسی ایک ملک کو آپ مسلسل ہدف بنا کے امن کی منزل کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. لہٰذا بہت سارے ایسے افغان ہمارے جاننے والے, آپ بھی ان لوگوں سے کئی سے ملے ہوئے ہیں, کہ وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں بات چیت کر کے, مفاہمانہ رد عمل اختیار کر کے, انداز فکر اختیار کر کے, اب ہو سکتا ہے کہ امن کی منزل حاصل ہو جائے. اگرچہ وہ ابھی بہت دور ہے میرے اپنے خیال میں. خود ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے بھی اندازہ ہوا کہ وہ منزل ابھی بہت دور ہے, کیونکہ بہت ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. 20-25 سال کی لڑائی ہے, اگر صرف طالبان کو آپ دیکھیں تو اس میں انہیں لگ رہا ہے کہ ابھی پروگریس یا جو, مگر امریکہ اور طالبان والا جو معاہدہ ہے اس نے کسی حد تک ایک جو اس جانب قدم تھا, وہ ایٹ لیسٹ وہ یہ راستہ جو ہے وہ وہی ہے. وہی معاہدہ اس وقت باعث تنازع بنا ہوا ہے. طالبان اس کو تمام مذاکراتی عمل کی بنیاد قرار دے رہے ہیں, جبکہ ہمیں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغان حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں, ہم ایک نیا آغاز کر رہے ہیں, آپ اس معاہدے کو بھول جائیں. اور گزشتہ 2 ہفتوں سے وجہ نزاع یہی بنی ہوئی ہے, وہ آگے سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. میں مزمل سے ذرا پوچھوں گا, بٹ شندانے صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے, اور یہ جو پیس پروسیس ہے یہ موقع دے رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کو ری سیٹ کیا جا سکے؟ شکریہ رحمان صاحب. دیکھیے, میں تو صرف اس موقع کی بات نہیں کروں گی. اگر آپ کو یاد ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا, اس کی امیڈیٹلی بعد پہلی 2 وزٹس جو ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب کی تھی وہ افغانستان کی تھی.
وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ بہت کچھ بدل سکتے ہیں بٹ پڑوسی نہیں بدل سکتے. اور پچھلے 4-5 سال میں ہم سے تقریباً تمام پڑوسی ناراض ہو چکے تھے, چاہے وہ قریب والے تھے یا دور والے. ایران بھی ناراض تھا, یو اے ای بھی ناراض تھا, سعودی بھی ناراض تھا, ڈفرنٹ وجوہات کی وجہ سے. اور میں نے اکثر ہی شوز پہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہی صحیح اور ساری دنیا غلط ہو. اگر 5-6 دنیا ممالک اس خطے میں آپ سے ناراضگی اور گلہ شکوہ کرتے ہیں تو سننا چاہیے ان کی بات. الحمدللہ ہم نے ابھی اوتھ بھی نہیں لیا تھا, وزیر اعظم نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ انڈیا تک امن کی بات کرنے کو تیار ہے اگر پاکستان کا اس میں فائدہ ہے. اس کا لیتے ہوئے اس مومنٹم وہاں سے سیٹ ہوا, ٹون وہاں سے سیٹ ہوا. میں آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں کہ جی وزیر اعظم کے علاوہ جو نیشنل اسمبلی میں ہماری اسپیشل پاکستان افغانستان ٹاسک فورس, ان تمام کے کنوینر تو ہیں اسپیکر اسد کیسر صاحب, لیکن اس پرٹیکولر ٹاسک فورس کے جو ہیں کنوینر وہ ہیں ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب. اور پچھلے 3 مہینے میں جتنا ہم نے کام کیا ہے پاکستان افغانستان کے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے سب سے بڑے گلے ہم سے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, کہ آپ افغانوں کے لیے کام مشکل کرتے ہیں. اور یہ سچ بات ہے کہ 70% ہمارا ٹرانزٹ بزنس چابہار چلا گیا ہے ایران کے پاس. ایران بھی اگرچہ ہمارا دوست ہے لیکن پاکستان فرسٹ. ہم نے پاکستان کے لیے پہلے بزنس ڈھونڈنا ہے, پاکستان کی سلامتی کو دیکھنا ہے, پاکستان کے معیشت کو. لیکن کیونکہ ہماری پورٹس پہ ہمارے بارڈرز پہ افغانوں کو یہ فیل ہوتا تھا, ہمارے یہاں تک کہ جب ویزا ان کو ملتا تھا لیکن ویزا دیتے ہوئے ان کی تذلیل ہوتی تھی تو ان کو لگتا تھا کہ وہ 2nd کلاس سٹیزنز یا 3rd کلاس سٹیزنز ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں بجائے کہ وہ ہمارے پڑوسی ہوں. تو پچھلے 3 مہینوں سے ہم جو کام کیا ہے اس میں مجھے خوشی ہوئی کہتے ہوئے کہ ڈاکٹر عبداللہ نے اس تمام کام کو پارلیمنٹ کو ایکنالج کیا. 26-27 اکتوبر کو ہم ایک بہت بڑا ایونٹ کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ اولسی جرگا جو ان کی نیشنل اسمبلی ہے وہ بھی یہاں پہ ارکان آ رہے ہیں, ہم بھی ہوں گے, اور ہم فارملی یہ ریلیشنز 2nd سے 3rd سے 4th سٹیپ پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اور ویزا پالیسی کے حوالے سے بھی یہ ویزا پالیسی ریویو بھی پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے, کیونکہ یہ ایشو بار بار افغانستان کی طرف سے اٹھایا جاتا تھا. مگر مجھے ایک بریک لینی ہے, مگر بریک کے بعد واپس آ کر مفاہمتی عمل اور پھر یہ دونوں ملکوں کے جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ جس کو کہا جاتا ہے باہمی تعلقات, ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اس افغان مفاہمتی عمل کے تناظر میں. اس بریک کے بعد آ کر بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی, اور افغانستان کے اندر جو اس وقت ایک امن عمل چل رہا ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. مزمل, یہ بریک پر جانے سے پہلے جو امتیاز گل صاحب نے بات کی کہ یہ افغانستان کے اپنے اندر یہ ابھی ایک تنازع کا باعث اسے کہہ لے, یا جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ امن عمل اگر ہو رہا ہے تو کس معاہدے کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور پھر اس کو آگے کس طرح سے لے کر جانا ہے. تو اگر ابھی وہاں پر بحث چل رہی ہے تو کیا اس کی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ جو سارا جو پروسیس چل رہا ہے یہ کوئی نتیجہ خیز بھی ثابت ہوگا یا نہیں, جب اس کی بنیاد پر ہی بحث چل رہی ہے؟ اس میں اس طرح ہے کہ اس کیس کو ان لوگوں کو انیشلی جو سٹارٹ میں سب کچھ کلیئر کرنا ہوگا, کیونکہ آگے بہت سارے چیزیں سامنے آئیں گے کہ کس بنا پر یہ لوگ جو اپنی باتیں ہیں وہ آگے لے کر جائیں. اب اس طرح ہے کہ جو طالبان اور یو ایس کے درمیان جو اگریمنٹ ہوا ہے, افغانستان گورنمنٹ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو جو بیس بناتے ہو تو اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر لو, جو سٹیٹمنٹ ہے یا جو پریس ریلیز ہے یا جو بھی ہے نیٹو یو ایس اور افغانستان گورنمنٹ کی, تو طالبان اس میں کہتے ہیں کہ اس میں تو ہم پارٹی نہیں تھے, افغان گورنمنٹ کہتے ہیں کہ یو ایس طالبان کا جو اگریمنٹ ہے اس میں ہم پارٹ نہیں تھے. تو اس پر زیادہ تر بات یہ ہے, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو طالبان کے ساتھ جو یو ایس کا اگریمنٹ سائن ہوا ہے اس میں جو کچھ پبلکلی اویلیبل ہیں اس میں یہ ایک بات ہے کہ طالبان ہمیشہ کہتے ہیں کہ کابل ایڈمنسٹریشن یا کابل کا ادارہ گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتے, اور اس اگریمنٹ میں اسلامک ایمریٹس آف طالبان لکھا ہوا ہے جس میں پھر جو بریکٹ میں یو ایس نے لکھا ہے کہ یو ایس اے اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو اب بات اس طرح ہے کہ زیادہ تر جو طالبان ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپر ہینڈ ان لوگوں کا ہوگا جب نیگوشیٹ کریں گے کہ افغانستان میں کس طرح کا جو فیوچر سسٹم ہو جو گورننس کا وہ کس طرح کا ہوگا. تو یہ بیسس دونوں اس اگریمنٹ سے لیتے ہیں. دوسری افغانستان کی طرف سے وہ ہے کہ نیٹو یو ایس اور افغانستان نے جو پریس ریلیز اسی ٹائم پر دیا تھا, جو اکٹھا ایک ریلیز تھا نیٹو یو ایس اور افغانستان کے, اس میں وہاں پر
वहां पर लिखा है कि हम सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, हम उसको सपोर्ट करते हैं कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट बैठे ये जो है इंट्रा अफगान नेगोशिएशन स्टार्ट करे। तो सारा बात इसी पर है कि दोनों बार्गेनिंग करते हैं कि अपर हैंड किसका होगा। इस पर मेरे ख्याल से एग्रीमेंट हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो स्टार्ट से तालिबान इस तरह का पोजीशन लोगों ने लिया हुआ है कि जो कुछ हम कहते हैं अफगान गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये जो मेंटालिटी है वो काम नहीं करेगा। इसलिए ये जो नेगोशिएशन है वो भी आगे चले जाएंगे, लेंथी हो जाएंगे। यहाँ पर तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा दोनों को, दोनों जो अफगान गवर्नमेंट की नेगोशिएशन टीम है और जो तालिबान। आप ये कह रहे हैं, आप होपफुल हैं कि ये ऐसा मसला नहीं है जो कि हल ना हो सके, मगर एक मिनट मुझे अगर दीजिएगा तस्लीम अंजुल साहब, इस पे ये प्रोसेस बड़ा ट्रिकी है। इसमें हम स्पॉयलर्स की भी बात करते हैं, फिर इससे पहले अफगानिस्तान के इलेक्शंस की बात हो रही थी, और फिर आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो अमरीकी इंतखाबात भी इसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं कि अमरीकी इंतखाबात के बाद क्या सूरत हाल बनती है और वो अफगान अमन अमल को किस तरह से मुतासर करती है। उम्मीद रखनी चाहिए या स्टिल अभी बड़ा कॉशियसली इस सारी चीज को जो है वो देखने की जरूरत है, बड़ा मोहतात अंदाज में इस सारी चीज को देखने की जरूरत है? उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्योंकि आप उम्मीद नहीं होगी तो आप कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कॉशियस बिल्कुल, क्योंकि जो ऑड्स हैं वो काफ़ी अगेंस्ट हैं इस प्रोसेस के। आप अगर स्पॉयलर्स की बात करें, रीजन में भी हैं, रीजन से बाहर भी हैं, और फिर अफ़गानिस्तान के अपने अंदर भी हैं। बहुत से लोग हैं जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। वहाँ पे फिर आपको पता है कि एक वॉर इकोनॉमी है, और वॉर इकोनॉमी के अपने बेनिफिशरीज होते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा नारकोटिक्स का भी बिजनेस है। एक अगर स्टेट स्टेबल होती है, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर आता है, सिस्टम वापस आता है, तो वो जैसे पहले इस पीरियड में चला है पिछले 20 साल में, वो नहीं होगा। तो वो भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। फिर यूएस में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो खुद वॉशिंगटन में एक आउटसाइडर रहे हैं, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, या एस्टैब्लिशमेंट के कैंडिडेट नहीं रहे, तो उनकी एक अपनी अलग थिंकिंग थी। बाकी यू कैन डिसएग्री विद हिम, लेकिन ये जो यूएस की वॉर्स हैं उस पे थोड़ा सा उनकी एक ये थिंकिंग रही है कि हमारा फोकस इनवर्ड्स होना चाहिए, और बजाय इसके कि हम दुनिया में लड़ाइयाँ स्टार्ट करते फिरें या उनको परस्यू करें। तो उनके इलेक्शन का बहुत स्ट्रांग ये एक स्लोगन था कि वो, और प्रॉमिस था कि वापस लेके आएंगे। तो अगर वो दोबारा इलेक्ट होते हैं तो फिर इसको करेंगे, चलेगा। लेकिन यूएस एस्टैब्लिशमेंट का आई एम नॉट सो श्योर कि वो इस पे ऑन बोर्ड हैं। और अगर आप ग्लोबली जो हालात बन रहे हैं और रीजन में भी देखें, तो रीजन नहीं समझ आती कि यूएस एक यहाँ पे जो उनके इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने बनाई हुई हैं, अपने अड्डे बनाए, बेसिस हैं, वो क्यों उनको अबैंडन करना चाहेंगे। चाइना के साथ उनके ताल्लुकात आप देखिए, रशिया के साथ देखिए, वो जंग खत्म करना चाहते हैं, मगर जो मौजूदगी है वो शायद खत्म करना, और जब तक मौजूदगी इस तरह रहेगी जिसमें उनकी इंटरफेरेंस भी है, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, इसका मतलब है कि बाकी स्पॉयलर्स को भी वो स्पेस देते रहेंगे। और अगर वो होगा तो फिर थोड़ी सी फिक्र की बात है कि फिर क्या इस यहाँ पे, क्योंकि दाइश आप देखिए, दाइश एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है यहाँ पे, और जिस तरह के वो अटैक्स भी करते रहे हैं, अगर एक बहुत बड़ा स्पॉयलर है दाइश भी, अगर वो एक फैक्टर रहता है तो फिर अफगानिस्तान में जिस किस्म का पीस अफगान्स देखना चाहते हैं, पाकिस्तान देखना चाहता है, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसलिए सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। मगर मैं एक चीज जो इम्तियाज साहब, जो मुआहदा हुआ अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान, शायद उसमें सबसे अहम जो चीज़ थी वो यही थी कि यहाँ से अमेरिकी फ़ौज की या अफवाज की जो मौजूदगी है वो आहिस्ता से जो है वो यहाँ से जो है वो चली जाएंगी। और अफगान तालिबान की जो लड़ाई थी या अफगानिस्तान में जो मज़ामती ग्रुप थे, उनकी लड़ाई का मकसद एक सबसे बड़ा ही वो ये था कि जी कि यहाँ पर जो है वो अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी, और इसी वजह से वो लड़। ये आपको लगता है कि
یہ پھر بھی اس پیس پروسیس کا جو ہے وہ کوئی مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اگر صدر ٹرمپ اپنا الیکشن دوبارہ جیت گئے تو اپریل کے آخر تک کافی تعداد امریکی افواج کی افغانستان سے نکل جائے گی. اچھا. اس میں باقی ماندہ جو رہیں گے وہ سفارتکار ہیں, کچھ ٹرینرز ہیں ایڈوائزرز کے نام پہ, CIA, یہ تمام لوگ. ہو سکتے ہیں کہ پھر بھی 3-4 ہزار تعداد رہے, لیکن صدر ٹرمپ یہ کہیں گے کہ میں نے یہاں سے جتنے فائٹنگ فورس تھی, جس کو کامبیٹ ٹروپس کہتے ہیں, وہ ہم نکال لیں گے, اور وہ میرا خیال ہے وعدہ پورا ہو جائے گا. دوسرا چیلنج وہ رہے گا جس کا ذکر ڈاکٹر عبداللہ نے پاکستان میں بھی کیا, ہمارے ساتھ گفتگو میں بھی, اور ہم پاکستانی قیادت کے ساتھ بھی, کہ ہم دونوں ملکوں کو ان تمام گروہوں کے خلاف سرتوڑ کوشش کرنی چاہیے جو امن کے مخالف ہیں, چاہے وہ داعش ہے, چاہے وہ طالبان ہے, کوئی بھی نام. انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی بھی کسی بھی نام سے ٹیررسٹ گروپ اگر ہے, ہمیں ان کو یہاں پہ سپیس نہیں دینا چاہیے. وہ ایک دوران گفتگو ایک بات اور بھی ابھر کے سامنے آئی جب وہ کام کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی کہ ہر اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ان کے دشمن کون ہیں. کہتے ہیں مثال کے طور پہ NDS کے لیے سب سے بڑا دشمن طالبان ہے. اب تک جس طرح جو لڑائی ہوتی رہی ہے, تو لہٰذا نے کہا کہ حقیقت پسندانہ طرز عمل یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو امن میں رخنہ ڈالتے ہیں, وہ تمام لوگ جو شرپسندی کا کردار ادا کرتے ہیں, جو ہم بار بار سپوائلرز کی بات کرتے ہیں, ان کا ہمیں مل کے مقابلہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ اکٹھے رہے, یعنی پاکستان افغانستان کی جو سیاسی قیادت ہے یا اسٹیبلشمنٹس ہیں, وہ اگر مل گئیں, تو پھر جو یہ شرپسند ہیں بیرونی جو کہ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں, ان کا سپیس کم ہوگا, اور جو مذاکرات کا عمل ہے شاید وہ آگے بڑھ جائے. ٹھیک, رائٹ. مجھے ایک بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد شندانہ گلزار صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, اور یہی کہ جو پاکستان اور افغانستان ہے ان کے تعلقات کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کیا وہ بہتر ہوں گے, یا پھر جو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح سے سپوائلرز کی بار بار بات ہوتی ہے کہ کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اور یہ تعلقات پھر سے خراب ہو جاتے ہیں, ویسے ہی چلتا رہے گا. اس بریک کے بعد واپس آ کر بات کریں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی. شندانہ گلزار صاحب, پاکستان اور افغانستان کے درمیان آپ کیونکہ جو ہے وہ اس گروپ کا بھی حصہ ہیں جو ان تعلقات پر کام کرتا ہے, پارلیمنٹیرینز کا, تجارت بھی ہوتی ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بھی بات کی جاتی ہے, مگر اس کے باوجود بد اعتمادی جو ہے وہ بدستور موجود رہتی ہے, اور یہی بد اعتمادی ہے جو کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی ٹھیک نہیں ہونے دیتی. یہ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی نظر آتی ہے, تعلقات میں جب تقریریں ہوتی ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تجارت اور یہ جو باقی جن چیزوں کا آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا, اس کو کم کیا جا سکتا ہے, یا یہ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, ابھی ٹرینڈ کم ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, یا پھر ویسے کی ویسی؟ تھینک یو رحمان صاحب. اگر مجھے اجازت دے, آپ کا سٹیٹمنٹ 90% ٹھیک تھا, لیکن آپ نے جو تمام ڈسکرپشن دی وہ ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو اس طرح مثال دوں گی ماضی کی. کچھ 2 امریکہ کے CIA ایجنٹس تھے اور ان کو عدالت میں بلایا گیا 9/11 کے بعد, یہ اصلی سٹوری ہے, اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو ان سے جج نے پوچھا کہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ آپ مسلمان ہو گئے, آج تک آپ غیر مسلم تھے, آج رات کو آپ مسلم ہو گئے, رات 12 بجے کے بعد آپ مسلمان ہو گئے. ان کا جی, ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اب وہ پرانا سسٹم نہیں, ان کو اسپیوناج میں پکڑا گیا تھا, تو پرانے سسٹم ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اس سے بہت لوگوں کو ایٹ لیسٹ مغرب میں حیرانگی ہوئی کہ جی کل آپ غیر مسلم تھے, آج مسلمان ہو کہ یہ کیسے ہو گیا. کچھ ایسا ہی ہمارے ریلیشنز میں ہے پاک افغان کے ساتھ. یہ ڈاکٹر عبداللہ نے بھی اپنی تقاریر میں کہی, وزیر اعظم نے بھی, اسد کیسر صاحب اسپیکر صاحب نے بھی, پرائم منسٹر وزیر اعظم نے بھی, ڈاکٹر علی کے ساتھ یہ تمام باتیں ہوئی, سنجرانی صاحب کے ساتھ بھی, کہ دیکھیں کل جو ہوا اس کو کوئی بھول نہیں سکتا, لیکن اس کو آپ قبر میں ڈال کے اس کو دفن تو کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, قبر وہاں رہے گی, ایک تلخیوں کا ریمائنڈر ہمیشہ رہے گا, لیکن یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو, ہمیں یاد رہے کہ جب آپ تلخی کریں گے, آپ سختی کریں گے مسلمان بھائی کے ساتھ, تو نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوگا. اس لیے یہ تمام چیزیں اس کو ہم پس پردہ نہیں کر سکتے, لیکن اپنے ماضی میں ضرور ڈال سکتے ہیں, اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اعتماد کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. 1-2 ڈنرز پہ میں بھی موجود تھی جن پہ بہت سارے افغان منسٹرز ٹو بی جو اناؤنسمنٹ کے پورٹ فولیو ہونے لگے, ان سے ملاقاتیں ہوئی, اور انہوں نے یہ کہا, حلفاً کہا کہ ہم
بہت عرصے بعد پاکستان واپس آئے ہیں, 25 سال ریفیوجیز یہاں گزارے, لیکن بیچ میں اپنے گھر واپس آنے کو دل نہیں کرتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے وزیر اعظم کی حکومت میں ہم آئے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم گھر واپس آئے ہیں, کہ ہم جو وعدے سن رہے ہیں, جو باتیں سن رہے ہیں, ان پہ یقین کیا جا سکتا ہے. مجھے تو, اور دیکھیں یہ رحمان صاحب دنیا میں یہی ہوتا ہے جب چندانی صاحب لیڈرشپ کے لیے آج ایک بیان دینا اور کل یہ کہنا کہ اب جو ہے وہ چیزوں کو پس پش ڈال دیں یا اب سے یہ ایسا نہیں ہوگا, وہ آسان ہوتا ہے. بس جب آپ لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, اور پھر ایک وہاں پر جو تاثر ہوتا ہے اس کو شاید بدلنا اتنا آسان نہ ہو. اگر جب ہم بد اعتمادی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آسان ہوگا. آپ کو دوسرے جنگ عظیم کے بعد مارشل پلان یاد ہے, امریکہ کا جو مارشل پلان تھا کہ جرمنی تباہ برباد ہو گیا تھا, ویسٹرن یورپ تقریباً تباہ برباد ہو گیا تھا. کیا کیا انہوں نے 7 سال کے اندر ویسٹرن یورپ اس طرح انہوں نے ری بلڈ کیا, جاپان ری بلڈ کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی آج تک. ابھی بھی ویسٹرن ورلڈ اور جاپان پاکستان سے 100 سال آگے ہیں ٹیکنالوجی میں, ہر چیز میں. یہ وہی دنیا ہے. اگر نیت صاف ہو اور محنت ہو, مارشل پلان افغانستان کے لیے بھی بن سکتا ہے. یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے. بٹ رائٹ, مزمل ری بلڈ کرنا کیا اسی طرح سے ہے, کیونکہ جو خاص طور پر ایک نیگیٹو پبلک پرسیپشن, اور خاص طور پر یہ ہم افغانستان جب بھی جاتے ہیں ہم اس کا بار بار جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھاتے بھی ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی, ایک تاثر وہ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جو کہ لوگوں کے اندر ہے. کیا اس کو بدلنا جو ہے وہ اتنا ہی آسان ہے؟ اسٹیٹ ریاست جو ہے وہ تو اپنی اپروچ بدل سکتی ہے, بٹ جو نیچے جو لوگوں کی سوچ ہے اس کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے؟ اس میں اس طرح ہے کہ رحمان بھائی, لوگوں کا سوچ بہت جلدی بدل سکتا ہے جب وہ پازیٹیو چیزیں وہ لوگ دیکھیں گے. کیونکہ میں نے اپنا بچپن پاکستان میں گزارا ہے, میرے بھی بہت زیادہ فرینڈ ہے افغانستان میں جو آلموسٹ 3 to 4 ملین پیپل یہاں پر رہ چکے ہیں, واپس جا چکے ہیں, اور وہاں پر گورنمنٹ میں بہت بڑے پوزیشن پر بھی ہیں. ابھی بھی لوگ چاہتے ہیں, ابھی بھی 3,000-4,000 لوگ پاکستان کے ایمبیسی یا کونسلیٹ کے باہر کھڑے ہو کر ویزے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں. لوگوں کے لیے آسان ہے واپس آنا, لیکن یہاں پر تو اسٹیٹ لیول پر جو ہے کچھ سٹیپ لینا پڑے گا. ہم اگر بات کرتے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ دے تو اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. ٹریڈ میں ہم اس پر بات کر رہے ہیں, امتیاز صاحب بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, تقریباً 5-6 مہینوں سے اس پر کام ہو رہا ہے کہ ایک جو ٹریکر کا ایشو ہے وہ سالو نہیں ہوتا. اس میں پرابلم یہی ہے کہ اوپر سے جو نیچے تک یہ جو آرڈر جاتے ہیں یا کمٹمنٹ جاتے ہیں, اس میں یہاں پر کچھ ہرڈلز ہے, کہیں نہ کہیں تو ہرڈل ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ آگے جائے. ان ہرڈلوں کو ریموو کرنا ہوگا ہم اگر آگے جانا چاہیے. ہمارا جو ہے جو بیسک جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہے اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ہم ٹریڈ سے لے کر جا سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا فائدہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو افغانستان, اس کو فیسیلیٹیٹ کر لو. لیکن 6-7 مہینوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پرابلم اسٹل ایگزسٹنگ ہے, اور وہاں پر پرابلم زیادہ ہے. ٹریڈر کمپلین کرتے ہیں ہر روز ان لوگوں کی ٹریڈ پر کام ہوتا ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پر کام ہوتا ہے, مگر بنیادی مسئلہ تو پھر وہ سیکیورٹی سے جڑا ہوتا ہے جس پر جو ہے وہ بات آ جاتی ہے. اچھا مجھے مطلب ایک بریک ذرا لینے دیں, بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ذرا کنٹینیو کرتے ہیں کہ سیکیورٹی معاملات یہ دونوں ممالک جو ہے وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. تسنیم اسلم صاحبہ, پاکستان افغانستان کے مسائل سیکیورٹی سے جڑے ہے یا اس میں کچھ اس ریلیشن شپ کے اندر اور بھی کچھ ہے جس کو ابھی فکس کرنا ہے؟ سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اس کا فوکس ہے وہ اکنامک ریلیشنز ہونی چاہیے تھیں شروع سے, اور کسی قسم کی جو غلطیاں بھی ہوئی ہیں پاسٹ میں وہ بھی اوائڈ ہو سکتی تھیں اگر ہم فوکس رکھتے کہ ہم نے دونوں ملکوں کو اکنامکلی انٹیگریٹ کرنا ہے, بارڈرز کھلے رکھنے, لوگوں کا ٹریول آسان بنانا ہے. افغانستان میں چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں. سیکیورٹی کا جو سوال ہے اس کو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اس کو سیٹل کیا جا سکے. 90s میں آپ کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی, آپ کر سکتے تھے. وہاں پہ را مٹیریل اگر پروڈیوس ہو رہا ہے, یہاں پہ فیکٹریز لگ جائیں, ہمارے جو
एरियाज़ हैं बॉर्डर के साथ, वहाँ पे लग जाएं, फिनिश हो, दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो। उस वक़्त जो पाइपलाइंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता। आपको अगर सिक्योरिटी या पीस नहीं है तो आपको उसमें लोगों को उसमें इन्वेस्ट करवाना पड़ता है, उनके इंटरेस्ट के उससे वो करें। ठीक है, मेरे पास टाइम कम है। शंदाने, आप कुछ कहना चाह रही थी ये सिक्योरिटी वाले मामले के ऊपर? बिल्कुल, वन लाइनर वेरी ब्रीफली। जी बिल्कुल, कि सिक्योरिटी पैराडाइम आपका पुराना काबा था, उस काबे को बदलना पड़ेगा। अब आप जाएंगे ट्रेड एंड कॉमर्स पे। अगर अमेरिका और मेक्सिको कर सकता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान कर सकता है। अच्छा, ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, योर फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल सही उन्होंने कहा। और इस वक्त जो एपैप्स जो दोनों मुल्कों के दरमियान तरीक़ाकार तय हुआ है बातचीत का मुख्तलिफ उमूर पे, वो इस वक्त बहुत फ़ाल है। तो कतई नज़र इसके कि सिक्योरिटी किस हद तक बेहतर होती है, मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता, मेरा ख्याल है अगर दोनों मुल्कों ने एपैप्स पे अपना तवज्जो रखी तो जो बुनियादी जो मसाइल हैं जिनका जिक्र अभी शंदाना साहिबा ने भी किया है, मैं समझता हूँ उस पर कुछ न कुछ, जहाँ तक दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल का ताल्लुक है, वो किसी न किसी हद तक हल होते रहेंगे। ठीक है, मुज़म्मिल, योर फाइनल कमेंट जी। बात इसमें यह है कि सिंपली अगर हम कहें कि हमारा फोकस जो इकोनॉमिक रिलेशन पर हो, उसके बेहतरी पर हो, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो पॉलिटिकल रिलेशन है उसको भी इम्प्रूव करेगा और जो ट्रस्ट डिफिसिट है उसको भी कम करेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें हमारा ज्यादातर फोकस जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर होना चाहिए, और उसमें फैसिलिटेशन दोनों है। हम ट्रेड को भी फैसिलिटेट कर ले और मूवमेंट ऑफ पीपल को भी फैसिलिटेट कर ले। ये जब हो जाएगा तो मेरे ख्याल से बाकी चीजें ऑटोमेटिकली उसके साथ आगे जाएंगे। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल शनवारी, शंदाना गुलजार साहबा, तस्नीम असलम साहबा, इम्तियाज गुल साहब। बहरहाल ये जो मफाहमती अमल है ये दोनों मुल्कों के लिए, अफगानिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ा अहम है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, मजबूती आएगी, तो फिर ये जो तमाम चीज़ें जिनका हम जिक्र करते हैं, तिजारत का, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का, ये तमाम की तमाम चीज़ें करना ज़्यादा आसान होगा। और ये बदएतमादी ख़ास तौर पर जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, उसको खत्म करना जो है वो आसान होगा। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।